मजलूम की तुर्बत की इस अलामत जरूरी है कि आखिर वो क्या वजह थी जिनकी बुनियाद पर इमाम मजलूम को अपना वतन मदीना छोड़कर मक्के से होते हुए करबला तक पहुंचना पड़ा। सन 60 हिजरी इंसानी तारीख का वो बदतरीन दौर था जब वहशतों के सहाब अंदर सहाब उमड़े चढ़े आ रहे थे, चार तरफ दीवानगी के रक्स हो रहे थे, इस्लामी शरीयत के कवानीन किसी रक्कासा के पादेब की झनकार में गुम हो रही थी। यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा हुआ था और हुसैन से बैअत का सवाल कर रहा था। ये हुसैन से बैअत का सवाल एक इनफरादी हुसैन से बैअत का सवाल नहीं था। ये हुसैन से बैअत का सवाल एक इज्तिमाई हुसैन से बैअत का सवाल था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानशीन थे। बस अगर ये इनफरादी बैअत का सवाल होता तो शायद तरीक़े-कार कुछ और होता, लेकिन चूंकि ये इज्तिमाई बैअत का सवाल था, ये रसूल अकरम की बैअत का सवाल था, लिहाजा इस सवाल पर तो इनकार ही बनता था जो हुसैन ने किया। और सरोज मछली शहरी साहब की एक बैत है, मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं इमाम मजलूम की शख्सियत जब बढ़ता रहा हर रहले जरूरत के वास्ते और सिमटा तो बस यजीद की बैत के वास्ते। इसका मतलब यह हुआ कि यजीद की बैत कुछ ऐसा अहम मसला थी कि वो हाथ जो बढ़ कर देता रहता था वो हाथ पीछे की तरफ सिमटा, क्योंकि हुसैन देख रहे थे कि सुलह हुसैन हसन के बाद 20 साल गुजरने के बाद भी मुसलमानों के दरमियान जो कुव्वत एहसास थी वो खत्म हो गई थी, जो जुर्रत इज़हार था वो खत्म हो गया था। लिहाजा जरूरत थी एक ऐसे कारनामे की जिसके बाद शरीयत के उसूल फिर से जिंदा हो जाएं, जिनके बाद रसूल अकरम की बनाई हुई बुनियादें फिर से मजबूत हो जाएं। हुसैन मदीने से चले, मक्के पहुंचे। मक्के में आपको एहसास हो गया कि आपको यहाँ दौरान तवाफ वक्त कर दिया जाएगा। आपने काबे की हुर्मत को बचाने के लिए हज से एक दिन पहले हज को उम्रे में तब्दील किया और कूफे की तरफ बढ़ गए। कूफे की तरफ जहाँ हुसैन जा रहे थे वहां से बहुत खुतूत आए थे, हर शख्स बुला रहा था, मगर किसी खत की तहरीर में तारीखी तौर पर यह नहीं लिखा हुआ है कि फर्जंदे रसूल आप आइए, हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे और आपके हाथ में यहाँ दारुल अमारा की हुकूमत देंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हर लिखने वाले ने बस ये लिखा है कि मौला आपकी इसलिए जरूरत है कि हमारे पास कोई इमाम नहीं है, हम चाहते हैं कि दीन शरीयत को समझें, लिहाजा हमारे दरमियान आइए। हुसैन चले, रास्ते में हुरबिला करबला तक पहुंचे। करबला में असीर हुए। 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया। छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूसे लिए हुए अलकश 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 की आवाजें बुलंद कर रहे थे। और मैं कहता हूँ ये सिर्फ प्यास के लिए उभरी आवाजें नहीं थी, ये उस अलकश का नारा है कि हक के लिए जीने की तमन्ना कितने दिलों में है, और जिनके दिलों में हक के लिए जीने मरने की तमन्ना हो वो हमारे इस पैगाम को सुने
اور ہمارے ساتھ آئیں۔ ہاں پھر 9 محرم آئی، رات ہی کے وقت حملہ ہونے والا تھا۔ حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی اور مہلت کے بعد کہا کہ ہم عبادتیں کریں گے۔ یہ وہ شب عاشور تھی کہ جب ہر طرف سے حمد کی اور اللہ کی عبادت کی آوازیں گونج رہی تھی۔ دنیا پہچانے کون شریعت کو بچانا چاہتے۔ عاشور وہ دن کہ جب امام کی مختصر سی سپاہ کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا، ایک ایک صحابی گزرتا رہا، حسین اس کے لاشیں بجاتے رہے، اس کا لاشا اٹھا کے لاتے رہے۔ جب انصار نہ رہے تو عزہ کی باری آئی، کبھی اولاد مسلم گئی، کبھی اولاد عقیل گئی، کبھی اون و محمد گئے، کبھی کلی الجوان بیٹا علی اکبر گیا، کبھی قاسم ایسا بھتیجا گیا، مگر حسین کے استقلال کے قدم اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر رہے تھے۔ گویا حسین دکھانا چاہتے تھے کہ آج کے دن میرے پاس جو بھی میرے دامن میں ہے وہ اپنے نانا کے دین کے اوپر لٹا کے دے لٹا دیا۔ حسین نے اپنے نونہالوں کو لٹا دیا، حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور صرف بچوں کی کیا بات کرے، ارے اس ششماہے کو بھی جسے گودی میں لے کر حسین آئے تھے، جس کے لیے پانی مانگا، پانی کا مطالبہ کیا، مگر ادھر سے تیرے سے شعبہ چلا، بچہ ہاتھوں کے اوپر شہید ہو گیا۔ عزیزو بچہ شہید ہو گیا، مگر حسین کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آ گیا کہ خود امام مظلوم آخری جہاد کے لیے نکلے، ایک ایک بیوی کو سلام کیا، ام کلثوم تم کو حسین کا سلام، زینب تم کو حسین کا سلام، ام فروا تم کو حسین کا سلام، اے میرے ماں کی کنیز فضہ حسین کا تم پر سلام۔ سب کو سلام کر کے نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے، اور اب کربلا کے رن میں امام مظلوم آئے۔ اب جب رن میں آئے تو اپنے آم سے تلوار نکالی، یعنی حسین بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے تلوار پہ قبضے کی کمزوری ہے، مگر یہ میرا مشن ہے، یہ ضرورت ہے کہ آج جنگ نہ کر کے قربانی دی جائے۔ حسین اپنے قربانی کے لیے تیار ہیں۔ وہ وقت آ گیا جب فرش کے اوپر امام مظلوم ہیں، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی خنجر سے وار کر رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور حسین فرش کے پشت پر لڑکھڑا رہا ہے۔ بس یہی موقع تھا جب زینب ایک پلنگی پہ پہنچی، ایک بار دیکھا، آواز دیا کسی کے ساتھ، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے۔ حسین کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، اپنے کو بلند کر کے کہا، اے زینب ابھی میں زندہ ہوں، خیمے کے اندر جاؤ۔ زینب خیمے کے اندر گئی، سورج سوانے لے کے آیا، سیاہ آندیاں اٹھنے لگی، اور اس کے بعد حسین ڈگمگا کے زینے فرش سے سرزمین ماریہ کی طرف آئے۔ ہاں یہ وہ موقع ہے جب فرش یہ کہہ رہا ہے حسین اب میری پشت پر نہیں ہے، عرض ماریہ کہہ رہی ہے حسین مجھ تک نہیں آئے، تو پھر حسین ہے کہاں؟ ارے تیروں کے اوپر ہے حسین کا دل، ایک ایک تیر ٹوٹ رہے ہیں، حسین کا جسم کربلا کی طرف آ رہا ہے، اور حسین دونوں ہاتھوں سے مٹی کو اکٹھا کر کے آخری سجدہ کر رہے ہیں۔ اب
اپنے مالک حقیقی کا ادھر حسین نے سجدہ کیا اور ادھر فتح پشت سے شمر نے خنجر چلا کر حسین کا گلا الگ کر دیا. ہاں جب گردن کو حسین کی اٹھایا تو خون لگا ہوا تھا, لہو تھا. ایک بار شمر نے سوچا کہ نیزے پہ بلند کرنے سے پہلے لاؤ فرات کی نہروں میں اس سر کو دھو لیتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا تو ایمان کی زبان ان کے دانتوں کے درمیان آ گئی. ادھر شمر نے امام کے سر کو فرات میں ڈالا, ادھر پانی سے مسوا, ادھر امام نے اپنی زبان اندر کر لی, ہونٹوں کو کس لیا. کوئی اپنی پیاری بیٹی سکینہ سے کہا بی بی تم تک پانی نہیں پہنچے گا, تم میرے ہونٹوں تک بھی پانی نہیں پہنچے گا. میری بہنیں پیاسی رہیں گی تو میں بھی پیاسا رہوں گا. ہاں حسین شہید ہو گئے مگر کیا مصیبتوں کے بادل چھٹ گئے؟ کیا سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا؟ نہیں, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے, اور سپاہیوں کے ہاتھ میں اب نیزے اور تیر کمان تو نہیں ہے مگر مشعلیں ہیں جو چل رہی ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ ارے یہ خیام حسینی میں آگ لگا دینا چاہتے ہیں. آگ 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 خیام حسینی کا مقدر بن گئی. ہاں ہر طرف شعلے اٹھنے لگے. جب شعلے اٹھنے لگے زینب ایک ایک بیوی کو باہر نکال رہی ہے, ایک ایک بچے کو باہر نکال رہی ہے, اور یہاں تک جب سب کو نکال لیا تو اپنے بیمار بھتیجے کے خیمے میں گئی. امام زین العابدین دش میں ہے, علی کی بیٹی نے اس بیمار امام کو اپنے پشت پر اپنے کاندھے پر لادا اور اسے لے کر کربلا میں آ گئی باہر, اور سرزمین پر حسین کی بہن ہے. اور اس کے بعد وہ 11 محرم کا دن آیا کہ جب تمام لوگوں کو رسن بستہ کر کے لے کے چلے اور چلنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمارے وطن میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے ذکر میں, اور وہ شعر وہی ہے, سر برہنا پا برہنا روح بدشت کربلا ام کلثوم و خبینا زینب و زین العبا. کیا مطلب ہوا؟ سروں پر ردا نہیں ہے, پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں, مگر چہرہ دشت کربلا کی طرف ہے. ارے کدھر لے جائے جا رہے تھے یہ لوگ؟ کوفے کی طرف نا. عام طور پر جدھر جاتا ہے کارواں میں سفر لوگوں کا چہرہ اس طرف ہوتا ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے, شاعر کہتا روح بدشت کربلا. ارے سب کے چہرے کربلا کے طرف, کیونکہ سب کو احساس ہے فاطمہ کا ماں جایا بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہے. ہاں اسی لیے یہ تربت کا جلوس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ کھٹک, وہ خلش جو فاطمہ کے دل میں رہی ہوگی کہ میرے بیٹے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, اس خلش کو ہمارے بزرگوں نے سمجھا, اور اسی لیے حسین کے ایک جنازے کی تمثیلی شکل ہم عاشور کے بعد بنا کر نکالتے ہیں تاکہ اس کو کاندھا دیتے ہوئے جوان یہ سمجھ سکیں جب بھی وقت آئے گا ہم ایک اور کربلا بنا دیں گے.
جب بھی وقت آئے گا ہم جرأت اظہار میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کسی صورت بھی قوت احساس کو مرنے نہیں دیں گے. وہ سن 61 ہجری کی کربلا ہو، وہ آج کا زمانہ ہو، جب کبھی بھی ظلم سر اٹھائے گا، جب بھی جبر و استبداد ایک بار کروٹ لینے تو اس وقت آنے والے ہیں جو اسلام کو ایمان کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ اپنے کاندھوں پر اس تربت کو اٹھائیں گے. ہاں آج ہم اس کربلا تک نہیں جا پائیں گے جہاں ہم حسین کو دفن کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ہم کو جہاں بھی جو بھی موقع ملے گا تو ہم حسین کے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے، اور نہ صرف اٹھائیں گے بلکہ اس کو لے کر اس مقام تک جائیں گے. اور یہ ہزاروں آنکھیں، یہ ہزاروں لوگوں کا گریا گویا اپنے شہزادے سے کہہ رہا ہے آپ ہمارے دماغ پر مسلط ہو، آپ ہمارے دل پر مسلط ہو، ہمارا آخری سلام قبول فرمائے. रुक जाओ है इधर से उल्टा निकालो, इधर से निकालो, ये तरफ से रुक जाओ रोको, ऐसा ऐसे रोको. हाँ हाँ
इधर आओ। मिट्टी उठाओ जरा सा। बाहर लगा देना बेटा।